अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरे इश्क के साथ और मैं हूँ आपकी राइटर नूरा से। सबसे पहले हमेशा की तरफ बोलूँगी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मुझे बताते रहें नावल कैसा लग रहा। शुरू करती हूँ आज की एपिसोड इस दुआ के साथ। जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद। जुनून तेरे इश्क की 19 तहरीर नूर आसिफ। अयाम उठ जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या तुमने आज? बुरहान किचन में शर्ट कहनियों तक फोल्ड किए नाश्ता बना रहा था। टोस्ट नॉन स्टिक पैन में सेकने की वजह से 2 दफ़ा अपना हाथ चला बैठा था। सी की आवाज़ के साथ वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। सुर्ख सफ़ेद रंगत पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। माथे पर स्याह बिखरे बाल थे जिन्हें एक हाथ से मुसलसल पीछे कर रहा था। किचन में ही पड़ी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर टोस्ट सजाए, 2 कच्चे पक्के आमलेट टेबल पर रखे, फ्रिज से जूस निकाल कर डाइनिंग पर रखा और दोबारा से अयाम को आवाज़ दी। इस बार आवाज़ ऊंची थी और गुस्सा भी नुमाया था। अयाम जो गहरी नींद सो रहा था, बुरहान की तेज़ आवाज़ पर झंझलाते हुए उठा और बिना मुंह हाथ धोए वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। चेयर पर बैठा एक हाथ मुंह पर रखे अपनी जमाइयाँ रोकने की कोशिश कर रहा था। आंखों की सुर्खी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो सारी रात नहीं सोया। ये क्या तरीका है, मुंह हाथ तो धो लेते, ब्रश भी नहीं किया। ऐसे ही उठकर आ गए। बुरहान ने अयाम को सख्त नज़रों से घूरा। अगर मैं मुंह हाथ धोने चला जाता तो तब तक आपने मुझे पुकार पुकार कर सारे मोहल्ले को उठा देना था। इसलिए मैंने सोचा सारे मोहल्ले को उठाने से अच्छा है आज बिना मुंह हाथ धोए ये बेकार सा नाश्ता कर लिया जाए। आखिरी के चंद अल्फाज मुंह में बड़बड़ाए थे जो सामने बैठी बुरहान तक बखूबी पहुंच गए थे। ये नाश्ता बेकार है तो खुद उठ के बना लेते। बुरहान ने सख्त नज़रों से घूरते हुए ब्रेड और आमलेट की बाइट ली थी। अयाम ने हैरानगी से बुरहान को देखा जो इतना बदमज़ा खाना आराम से खा रहा था। चेहरे के एक्सप्रेशन भी नॉर्मल थे, बल्कि बहुत हद तक ऐसे थे जैसे खाना बहुत मज़े का हो। अयाम तो एक बाइट लेकर 2 जूस के गिलास चढ़ा चुका था, लेकिन इसकी आंखों से पानी और ज़बान से करवाहट नहीं जा रही थी। भाई सलाम है आपके पेशेंस को और बर्दाश्त को। आप इतना मिर्चों वाला और नमक वाला खाना कैसे अलग से उतार लेते हैं? अयाम ने पिज़राई नज़रों से अपने बड़े भाई को देखा जो अभी तक आराम से नाश्ता कर रहा था। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नाशुक्रा नहीं हूँ, जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। कितनी दफ़ा समझाया है तुम्हें, खाने में नुक्स नहीं निकालते। नहीं पसंद मत खाओ, मगर यूँ नुक्स मत निकालो। बुरहान ने संजीदगी से कहते हुए अयाम के सामने से उसकी नाश्ते की प्लेट उठाकर अपने सामने रखी और उसका नाश्ता भी ख़त्म करने लगा। जानता था अपने भाई को वो ये नाश्ता नहीं करेगा। अगर खाना अच्छा हो तो मैं नुक्स नहीं निकालता। जो खाना ही नुक्स से भरपूर हो वो मैं शुक्र अदा करके नहीं खा सकता। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अयाम ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी जमाई रोकी थी। रात देर तक कहाँ थे तुम? बुरहान ने अयाम को जमाइयाँ लेने पर घूर कर देखा और सख्त लहजे में सवाल किया। भाई अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा था, अयाम ने गड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन ये गड़बड़ाहट चंद सेकंड की थी। अब वो अपने बड़े भाई की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा था। मुझे तुम्हारा लेट नाइट तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं, और सैटरडे नाइट को तुम पूरी रात बाहर थे। ये जो तुम ग्रुप स्टडी का बहाना करते हो, इस दफ़ा तुम्हारे जीपी से अच्छी तरह पता चल जाएगा ये ग्रुप स्टडी कितना फ़ायदा मंद है, तुम्हारे लिए साबित हो रही है। बुरहान ने अयाम की तरफ देखते हुए संजीदगी से गहरा तंज किया था। भाई इतना तो कभी पापा मुझ पर पाबंदियाँ नहीं लगाते थे जितनी आप लगाते हैं। अयाम के लहजे में नागवारी के साथ बेजारी भी थी। पापा आज ज़िंदा होते तो मुझसे ज़्यादा तुमसे सवाल जवाब करते। उन्हें यूँ तुम्हारा रातों को बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बुरहान नाश्ते के बर्तन टेबल से उठाकर उन्हें वॉश करने लगा। अयाम ने अपने भाई के सुगड़ापे को दिल ही दिल में सराहा था। और तुमने अपना हुलिया कितना मशक्क़त खेज़ बनाया हुआ है। कानों में बाली, लंबे बाल इंसानों वाले हुलिये में ज़्यादा अच्छे लगते थे। बुरहान ने पलट कर खश्मगीन निगाहों से अयाम को घूरते हुए उसके लेटेस्ट हुलिये पर टोंट किया था। अब मेरी पर्सनैलिटी आपकी तरह सोबर और डैशिंग तो नहीं है जो सादगी में भी लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जा करे। लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अयाम ने बुरहान को सराहती नज़रों से देखा था। 6 फीट हाइट, कसरती बदन, सुर्ख तीखे नकोश, सुर्ख सफ़ेद रंगत जिस पर हल्की घनी बेड। बुरहान खान वाकई में एक शानदार पर्सनैलिटी का हामिल इंसान था जो सादगी में भी दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा रखने का हुनर रखता था। मेरी तरह पर्सनैलिटी के लिए इंसानों वाला हुलिया अपनाना पड़ेगा। और 27 साल की उम्र में तुम भी मेरी तरह दिखने लगोगे। अभी तुम कम उम्र हो, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, कुछ करने की उम्र है, लड़कियों को इम्प्रेस करने की नहीं। बुरहान ने संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था यहाँ पर कोई भी बात असर नहीं करती। लड़कियों को इम्प्रेस करने की उम्र कौन सी होती है? बाय द वे 20 साल का हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं। अयाम ने बुरहान की बात पर अपने मुंह के जाविये बिगाड़े थे।
آپ کی جاب کیسے جا رہی ہے؟ آپ کے نئے باس کیسے ہیں؟ ایام نے بات بدلنے کے لیے یوں ہی سوال کیا۔ جاب تو اچھی جا رہی ہے، باس انکل تو بہت اچھے تھے، لیکن ان کا بیٹا تو عجیب سا ہے، بہت ایٹیٹیوڈ والا۔ اپنے امپلائی کے ساتھ اس کا رویہ بہت انسلٹنگ ہوتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ وہ عباس شاہ کا بیٹا ہے۔ بات کرتے کرتے برہان کی نظروں کے سامنے ہیزل کا معصوم چہرہ آیا تھا۔ بھائی مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ حیام اپنے مطلب کی بات پر آیا جس کے لیے وہ پچھلی کچھ منٹوں سے اپنے بھائی کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، وہ کہاں گئے؟ فرحان کے اس سوال پر ایام اچانک سے بھڑک اٹھا۔ بھائی پیسے نہیں دینے تو نہ دیں، لیکن یوں سوال جواب نہ کریں۔ آپ نے مجھے 2 دن پہلے 5,000 دیے تھے، 5 لاکھ نہیں، جو یوں مجھے جتا رہے ہیں۔ میرے دوستوں کے پرس، کریڈٹ کارڈ ہر ٹائم فل ہوتے ہیں۔ وہ خرچ کرتے ہوئے سوچ ایک بار بھی نہیں سوچتی۔ ایک میں ہی ہوں جو خرچ کرتے ہوئے سوچتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے آپ سے پیسے لینے کے لیے آپ کے آگے مجھے بیکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ ایام نے نخوت بھری انداز میں کافی بدتمیزی کی تھی۔ ایام 5,000 کی بہت ویلیو ہے، یہ ان سے پوچھو جن کے پاس 500 بھی نہیں ہوتے، اور ویسے بھی تمہارا کیا خرچہ ہے؟ تمہاری بائک میں پیٹرول میں ڈلواتا ہوں، تمہارے موبائل کا بل میں بھرتا ہوں، تمہاری فیسیں سب کچھ میں بھرتا ہوں۔ تم ہر مہینے مجھ سے میری آدھی سے زیادہ سیلری پاکٹ منی کے نام پہ لے لیتے ہو۔ میں سوچ رہا تھا سیونگ کر کے ایک گاڑی اور لے لیتا ہوں، اور تم میری یہ والی گاڑی رکھ لینا۔ اس دن تم ہی کہہ رہے تھے تمہیں گاڑی چاہیے، میں صرف تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ برہان نے تحمل سے ایام کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے لیے نہیں، خود کے لیے کہیں۔ مجھے اپنی پرانی اور کھٹارا گاڑی دے کر خود نئی گاڑی لیں گے، اور آپ یہ سب کچھ کر کے مجھ پہ احسان نہیں کرے۔ پاپا نے کچھ نہ کچھ تو چھوڑا ہوگا، تبھی تو آپ نیو گاڑی کا سوچ رہے ہیں، اور ویسے بھی مجھے نہیں چاہیے آپ سے کچھ بھی۔ اور گاڑی لینے کے لیے سیونگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کر یہ پیسے عباس شاہ سے مانگے، جس کی جان بچاتے ہوئے ہمارے پاپا اس دنیا سے چلے گئے۔ ایام غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ فرحان اس کی بدتمیزی اور اس کی سوچ پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ ہیزل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے تمام سٹاف کو دیکھا جو کام میں انہماک تھا، اور خاموشی سے اپنے سامنے رکھے کمپیوٹر سکرین کو گھورا جہاں اس کے لیے کرنے کو کچھ نہ تھا۔ ہیزل نے جھنجھلاتے ہوئے کمپیوٹر کو آف کیا تھا۔ برہان نے اپنی چیئر گھما کر تھوڑا سا پیچھے گھسیٹ کر ہیزل کی طرف نگاہ کی، جو اس سے 2 سیٹ چھوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ برہان نے پن دانتوں میں دبائے ایک بار پھر سے ہیزل کو گہری نظروں سے دیکھا، جس کے چہرے پر شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ برہان اپنی کافی کا مگ جو اس نے ابھی منگوایا تھا اسے پکڑے ہیزل کی ٹیبل کی جانب بڑھا۔ ہیلو مس ہیزل، کیسی ہیں آپ؟ برہان کے پوچھنے پر ہیزل نے نظر اٹھا کر برہان کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس کھڑا اس کی طرف کافی کا مگ بڑھا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اینڈ نو تھینکس، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ہیزل نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ لینے سے انکار کیا۔ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ برہان نے ہیزل پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ شور، وائی ناٹ؟ ہیزل مسکرائی تھی۔ برہان پاس پڑی چیئر گھسیٹ کر اس پر پرچمان ہو کر پھر سے ہیزل کے سین اور سادہ چہرے پر گہری نظر ڈالی تھی۔ وہ اس چہرے کو اس دن سے بھول نہیں پا رہا تھا جب وہ جازم کے آفس میں نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی لب کاٹ رہی تھی۔ میرا نام برہان خان ہے، برہان نے اپنا تعارف کروایا۔ نام تو میں آپ کا جانتی ہوں، اس دن آفس میں سر نے آپ کو اسی نام سے پکارا تھا۔ لیکن آپ خان ہیں یہ مجھے آج پتہ چلا، ہیزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لنچ نہیں کریں گے آپ؟ برہان نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے ہیزل سے پوچھا تھا، کیونکہ اس وقت آفس میں لنچ بریک تھا۔ کوئی بھی آفس سٹاف اپنی چیئر پر موجود نہیں تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہیزل پھر سے مسکرائی تو برہان کے دل نے ایک بات کی گواہی دی تھی
کہ اس لڑکی کی شفاف مسکراہٹ دنیا کی ہر چیز سے خوبصورت ہے. ویسے کسی بھی چیز کا غصہ کھانے پہ نہیں نکالتے. کھانا ہمیشہ اپنے وقت پر کھانا چاہیے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو صرف اپنی صحت کو. برہان کی بات پر حیزل نے حیرانگی سے برہان کو دیکھا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ غصے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہی. وہ ہمیشہ اپنا غصہ کھانے پہ نکالتی تھی. بچپن سے ہی وہ ایسا کرتی تھی. کوئی بھی بات ہوتی، کوئی کچھ بھی کہہ دیتا تھا، وہ کھانا نہیں کھاتی تھی. ابھی بھی وہ جازم کا غصہ کھانے پر ہی نکال رہی تھی. لیکن یہ بات آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی تھی، یہاں تک کہ حیا کو بھی نہیں معلوم تھی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی پر غصہ ہے. حیزل نے آہستگی سے کہا. ارے کیا بات ہے آپ کی، نہ آپ کو غصہ آتا ہے، نہ آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے اور نہ ہی آپ کو بھوک لگتی ہے. آپ تو ملٹی ٹیلنٹ وومن ہیں، برہان نے شرارتی لہجے میں کہا. لیکن برہان کی بات پر حیزل کا رنگ سرخ پڑا تھا. اسے لگا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہے. آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں کہ جازم سر کی اتنی بے عزتی کے باوجود میں یہاں پر موجود ہوں. میری یہاں موجودگی آپ کو حیران کر رہی ہے. یہی سوچ رہے ہیں کہ مجھ میں کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. حیدر نے لب کاٹتے ہوئے کہا. وہ برہان کی بات کا غلط مطلب لے گئی تھی. برہان نے گہری اور شوق نظر حیزل پر ڈالی جو بلیک کلر کی ڈریس میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے اپنی چاکلیٹی براؤن بالوں کو کیچر میں مکید کیے لب کاٹتے ہوئے بے حد حسین لگ رہی تھی. یہ تو طے تھا حیزل جیسی حسین اور سادہ لڑکی برہان دل نواز خان نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی. نہیں، میں یہ نہیں سوچ رہا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کتنی اسٹرانگ ہیں. آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا جانتی ہیں، ورنہ آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس دن زاروں قطار رو رہی ہوتی اور آفس میں ہر جگہ بیٹھ کر اپنی مظلومیت کا اشتہار لگاتی پھرتی اور سر کی برائی کرتی. لیکن آپ نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا. آفس میں اپنے متعلق ڈھیروں باتیں سن کر بھی آپ نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا. آپ کی قوت برداشت سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، برہان نے حیزل کی بات پر رسانیت سے کہا. لیکن ایک چیز نے مجھے حیران ضرور کیا ہے. آپ ایک پڑھی لکھی اور پر اعتماد لڑکی لگ رہی ہیں، دیکھنے میں بھی اچھے گھر سے لگ رہی ہیں. ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ یہاں پر ہیں؟ آئی تھنک آپ کو کہیں اور ٹرائی کرنا چاہیے. برہان نے اپنی حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے اپنی بات بھی حیزل کے سامنے رکھی تھی. اصل میں یہ جاب چھوڑتی ہوں تو میری ماما مجھے کہیں اور جاب کرنے نہیں دیں گی. وہ مجھے لے کر اوور سینسٹیو ہیں. اور سر جازم کی فیملی اور میری فیملی ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میری ماما عباس سر پہ بہت ٹرسٹ کرتی ہیں. انہیں لگتا ہے میرے لیے یہی آفس سیف ہے، اس لیے میں یہاں جاب کر رہی ہوں. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں اپنی ماما کے اگینسٹ نہیں جا سکتی، یا یوں کہہ لیں میری زندگی میں رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں. میں اپنوں کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر سکتی، چاہے وہ میرے لیے کتنی ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو. حیزل نے آہستگی سے وضاحت دی تھی، لیکن وہ یہ بات چھپا گئی تھی کہ جازم اس کے تایا کا بیٹا ہے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ آفس میں لے کر اسے مزید چھ مگویاں ہوں. صرف برہان ہی نہیں، اس کی ایک دو اور کولیگز بھی اس سے اس کی جاب کے بارے میں پوچھ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اسسٹنٹ ہے تو سر جازم اسے کوئی کام کیوں نہیں دیتے اور نیو اسسٹنٹ کیوں ہائر کی ہے. برہان حیزر کے بارے میں جیسا سوچ رہا تھا وہ اس سے بڑھ کر ثابت ہوئی تھی. اس دن آفس میں وہ حیزر کی خود مدافعت پر حیران ہوا تھا. اس نے جازم کی اتنی انسلٹ کے باوجود خود پر اپنا ضبط کھونے نہیں دیا تھا، اور آج وہ اس سے بھی زیادہ حیران ہوا تھا. وہ اپنی ماں کی بات کو اتنی اہمیت دے رہی تھی، ورنہ آج کل کون رشتوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے، ہمارے فیملی ٹرمز ہیں، پھر بھی سر جازم کا میرے ساتھ سلوک حیران کن کیوں ہے. وہ اصل میں سر عباس نے مجھے ہائر کیا تھا اور سر جازم اسی بات کو لے کر مجھے کوئی رسپانسبلٹی نہیں سونپ رہے، اور انہیں لگتا ہے مجھ میں کوئی قابلیت نہیں. اگر ہوتی تو میں انٹرویو دے کر سلیکٹ ہوتی، سفارش میں نہیں. حیزل نے نظریں جھکائیں آستگی سے بتایا تھا. اسے برہان کے سامنے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے نہ چاہتے بھی وہ اسے بتا گئی تھی. اسٹرینج، آپ کسی کو جانے بغیر کیسے کسی کی قابلیت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اسے جج کر سکتے ہیں؟ اور آپ یوں شرمندہ نہ ہو، میں بھی سفارش پہ ہی سلیکٹ ہوا ہوں. برہان حیزل کو نظریں جھکائے اور شرمندہ دیکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا. جی؟ حیزل حیران ہوئی. میری اور آپ کی سیم سٹوری ہے. میرے پاپا اور سر عباس بچپن کے بہت اچھے دوست تھے. میرے بابا دل نواز خان سر عباس کے ہی آفس میں کام کرتے تھے. وہ دونوں اکثر مارننگ واک اکٹھے کرتے تھے. ایک دن واک کرنے کے دوران میرے پاپا کا
کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا پاپا سر عباس کو اس گاڑی سے بچاتے ہوئے خود آگے آ گئے تھے۔ سر عباس نے اسی گلٹ میں مجھے بہت بڑی اماؤنٹ کی آفر کی تھی جو میں نے ریجیکٹ کر دی۔ میں اپنے پاپا کی موت کو کیش نہیں کروا سکتا تھا، ان کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی اور میری خودداری نے گوارا نہیں کیا تھا میں ان سے ایک پیسہ بھی لوں۔ سر عباس کی پرزور اصرار پر مجھے ایک کمپنی جوائن کرنی پڑی۔ مجھے مینیجر کی جاب آفر کر رہے تھے جو میں نے ریجیکٹ کر دی کیونکہ ابھی میری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا۔ پاپا کے مرنے کے بعد کچھ ایسے سرکمسٹنس آئے، مجھے اپنی اسٹڈی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی۔ اب پھر سے جاب کے ساتھ کنٹینیو کیوں ہے؟ ہیزل حیرانگی سے سب کچھ سن رہی تھی، جو شاید اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے اسے سب کچھ بتا گیا تھا۔ نہیں، میں شرمندہ نہیں ہو رہی، بس مجھے فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے تو اسی لیے میں بہت عجیب فیل کرتی ہوں۔ ہیزل نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، واقعی میں وہ سارا دن فارغ بیٹھ کر شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ اس کا بھی سولوشن ہے میرے پاس، برہان کہتے ہوئے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھا تھا اور واپسی میں اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس کا کچھ ورک تھا، اس کی کچھ کوڈنگ کرنی تھی۔ برہان نے اسے کمپیوٹر میں کوڈنگ کرنے کو کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں سکھا دیتا ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ برہان کو بھی کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوا تھا شاید ہیزل کو کچھ نہیں آتا، اس لیے جاسم سے کوئی کام نہیں سونپ رہا۔ یہ فائل ایک قسم کی ویسٹ فائل تھی جو برہان نے اسے دی تھی، اسے مصروف دیکھنا چاہتا تھا۔ نو تھینکس، مجھے کوڈنگ آتی ہے۔ ہیزل نے شکریہ کے ساتھ وہ فائل تھامی اور اپنا کام کرنے لگے۔ برہان کچھ دیر اسے کھڑا دیکھتا رہا، وہ بہت انہماک اور ایکسائٹمنٹ میں کام کر رہی تھی۔ برہان مسکراتے ہوئے اپنی ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ شاویز ابھی اپنے آفس آیا ہی تھا، اس سے پہلے وہ اپنی روم کی طرف بڑھتا، حیا کی ہنسی کی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ وہ ارحم رانا کے ساتھ ہی آفس ہال میں انٹر ہوئی تھی۔ سر آپ کا جوک تو بہت کمال کا تھا، میری ابھی تک ہنسی ہی نہیں رک رہی۔ حیا ہنستے ہوئے ارحم رانا سے مخاطب تھی۔ ارحم رانا اس کی بات پر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ شاویز نے جھبڑے بینتے حیا کو دیکھا جو بلو ڈنگری جینس جو رومپر ٹائپ ڈریس ہوتا ہے، جس پر بلیک کلر کی سکنی سی شرٹ تھی، اس میں ملبوس تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بےحد سٹائلش اور ماڈ لگ رہی تھی۔ بال آج بھی بھیگے ہوئے تھے جن سے پانی ٹپکتا ہوا آج پھر اس کی سکنی ٹائٹ شرٹ میں اس کی پشت کو واضح کر رہا تھا۔ وہ شاید ارحم رانا کے ساتھ ہی لفٹ میں اوپر آئی تھی۔ شاویز نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کے فضول سے فیشن کو دیکھا تھا اور حیا کی ہنسی تو اسے زہر لگی تھی، جو ابھی بھی ہنس رہی تھی اور ہنستے ہوئے اپنی کیبن کی طرف بڑھی۔ شاویز وہیں پر کھڑا اپنی سیکرٹری کو کچھ انسٹرکشن دے رہا تھا، لیکن پورا دھیان حیا کی طرف تھا جو چیئر پر بیٹھی اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے ہلکی سی سمائل کے ساتھ پھر سے ہنسی تھی۔ شاویز نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گردن کو پیچھے سے رب کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں حیا کی مسکراہٹ شاویز سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور ارحم رانا کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر شاویز کو اپنے وجود میں مرچیں سی لگتی محسوس ہوئیں۔ شاویز غصے سے حیا کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ڈیزائن والی فائل دے مجھے، شاویز نے سنجیدگی سے کہا۔ حیا نے اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے وہ فائل شاویز کو تھمائی۔ حیا شاویز کے پاس کھڑی اسے ڈیزائن دکھا رہی تھی۔ حیا کے بدن سے اٹھتی مہک شاویز کے حواسوں پر سوار ہوئی۔ یہی بات شاویز کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافے کا سبب بنی تھی۔ وہ خود پہ بہت اچھی طرح کنٹرول کرنا جانتا تھا، لیکن حیا کی بے پناہ خوبصورتی اور کلیوں جیسا نازک بدن اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگا تھا، اور حیا جس حلیے میں ارحم رانا کے ساتھ لفٹ میں اوپر آئی تھی، وہ ارحم رانا کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا ہوگا۔ وہ مرد تھا، کوئی بھی مرد عورت کی خوبصورتی سے متاثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا عابد و زاہد بھی عورت کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ پھر ارحم رانا حیا کو لے کر کچھ نہ کچھ ضرور فیل کرتا ہوگا، اور یہ سوچ کر شاویز کو اپنا آپ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا، اور انہی فیلنگ کی وجہ سے وہ خود پر اپنا ضبط کھوتا جا رہا تھا۔ عجیب سی جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاویز نے اپنے پاس کھڑی حیا پر گہری اور بھرپور نظر ڈالی جو مہکی سی بنا کسی میک اپ کے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ڈیزائن دکھاتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی، مسکراہٹ تو جیسے آج حیا کے ہونٹوں پر
ٹھہر سی گئی تھی۔ شاویز نے اسے آج سے پہلے کبھی اتنا سمائل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ وہ ہنسنا تو دور سمائل بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا اس کا اپنا رویہ ایسا تھا جس کی وجہ سے اسے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتی تھی۔ حیا اس کے پاس کھڑی ہلکی سی ہنسی تھی۔ شاویز کے گھورنے پر اس نے اپنی اسمائل دبائی۔ سوری سر، اصل میں سر ارحم اتنے فنی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے مجھے لفٹ میں اتنا اچھا جوک سنایا ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اور ہنسے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ حیا کہتے ہوئے کھلکھلائی تھی۔ شاید اسے پھر سے جوک یاد آیا تھا اور شاویز کا میٹر گھوما تھا۔ میں کام کے وقت کام کرنا پسند کرتا ہوں، اس لیے یہ کمپنی ٹاپ کمپنیوں میں آتی ہے۔ مجھے فضول سے جوک پر ہنسی نہیں آتی۔ آئی تھنک میں آپ سے کام کی بابت بات کر رہا ہوں، میں کوئی جوک نہیں سنا رہا جو آپ اتنی سمائل کر رہی ہیں۔ فضول میں ہنستے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہے آپ کو؟ یہ ڈیزائن بنائے ہیں آپ نے؟ شاویز نے غصے سے وہ فائل ٹیبل پر پٹکی۔ حیا حیرانگی سے شاویز کو دیکھ رہی تھی جو بنا کسی بات کے پورے آفس سٹاف کے سامنے اس پر چلا رہا تھا۔ یہی ڈیزائن وہ کل اپروو کر چکا تھا۔ لیکن سر آپ یہ ڈیزائن کل اپروو کر چکے ہیں، حیا نے بھیگے لہجے میں کہا، جسے شاویز محسوس کرتا بے چین ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بنا بات کے ہی اس پر غصہ کر رہا ہے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ یہ ڈیزائن میرے آفس میں لے کر آئیں، میں دیکھتا ہوں۔ شاویز نے اپنی آئی برو مسلتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا اور اس کی بھیگی پلکوں پر گہری نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شاویز اپنے آفس روم میں داخل ہونے کے بعد کوٹ چیئر پر ہینگ کرتے ہوئے چیئر پر بیٹھ کر بے چینی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیوں غصہ آ گیا تھا۔ حیا کا ہنسنا برداشت نہیں ہوا یا پھر ارحم رانا کے ساتھ ہنستے ہوئے برداشت نہیں ہوا۔ شاویز نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ آن کیے کام کرنے لگا، لیکن وہ یکسوئی سے کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ پورے آفس کے اسٹاف کے ساتھ کافی فری تھی۔ وہ اسے آفس کولیگز اور ارحم رانا کے ساتھ اکثر ایسے ہی ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن آج سے پہلے وہ یوں مشتعل نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج اسے ارحم رانا کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ بے چین ہو چلا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی حیا آفس روم میں نہیں آئی تو شاویز مزید بے چین ہو گیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے باہر حیا کے کیبن کی طرف آیا جہاں وہ نہیں تھی۔ مس حیا کہاں ہیں؟ شاویز نے حیا کے کیبن کے ساتھ بیٹھی اپنے امپلائی سے پوچھا۔ سر وہ اپنی ڈیزائنز لے کر سر ارحم کے روم میں گئی ہیں۔ ارحم رانا کے روم میں جانے کی بات پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ شاویز کے قدم بے اختیار ارحم رانا کے روم کی طرف بڑھے تھے۔ ارحم رانا کے آفس روم کے گلاس ڈور سے آنے والے منظر پر شاویز کے قدم رک گئے تھے۔ حیا ارحم رانا کے بہت قریب کھڑی اسے لیپ ٹاپ میں کچھ دکھاتی ہوئی ڈسکشن کر رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ حیا کا شولڈر ارحم رانا سے ٹچ ہو رہا تھا۔ شاویز کی آنکھوں میں مرچیں سی بھری تھی۔ شاویز نے غصے سے پوری قوت سے پنچ گلاس ڈور پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ شاویز کے پنچ سے گلاس ڈور پوری قوت سے جھنجھنا اٹھا تھا۔ حیا اور ارحم رانا نے دہل کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں شاویز غصے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ارحم رانا حیرانگی سے بولا، چہرے پر تفکر کی لکیر بھی واضح تھی۔ ہونا کیا ہے؟ انہیں شوق ہے اپنے آس پاس لوگوں کو پریشان کرنے کا، ان پہ طنز کرنے کا، اور ان کا بس نہیں چلتا وہ ہواؤں سے بھی لڑیں، بے جان چیزوں کو بھی نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں نا، فضول میں ہی اس بیچارے گلاس ڈور پر اپنا غصہ نکال کر چلے گئے، اور غصہ بھی یقیناً مجھ پر ہوگا، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا مجھ پر غصہ کیوں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، مجھ سے تو انہیں اللہ واسطے کا بیر ہے۔ ابھی دیکھیے گا سر شاویز کی سیکرٹری مجھے بلانے آ جائے گی کہ مجھے سر شاویز اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ ابھی ان کا غصہ اترا جو نہیں ہوگا، اس بے جان چیز پر اپنا غصہ اتار کر بھی ان کا غصہ جوں کا توں ہوگا۔ حیا ایک ہی سانس میں منہ بناتے ہوئے بولی تو ارحم رانا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تو کہہ رہی تھی شاویز کو حیا پر کس بات کا غصہ تھا یہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور ارحم رانا سے بات کر ہی رہی تھی کہ شاویز کی سیکرٹری نے
حیا کو شاویز کا پیغام دیا کہ شاویز اسے اپنے روم میں بلا رہا ہے۔ ارحم رانا نے اب کہکا بلند کیا تھا۔ ارحم رانا نے گہری نظروں سے اپنے پاس کھڑی حیا کو دیکھا۔ وہ حیا کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی معصومیت کا، اس کا بے پناہ حسن، اس کی کم عمری ارحم رانا کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ وہ حیا کے گھر اپنا رشتہ بھجوانا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ بہت کم عمر تھی۔ ارحم رانا کو ڈر تھا کہیں اس کا پرپوزل ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ وہ اچھی خاصی کھاتی پیتی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن حیا کا شاہ خاندان سے تعلق ہونا بھی ارحم کو اپنا پرپوزل بھیجنے سے روکے رکھتا۔ وہ حیا کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہیں حیا کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ اس کا رویہ سارے سٹاف سے ایک جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوائے احترام کے اور اپنے لیے کوئی اور جذبہ ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ حیا کے جانے کے بعد ارحم رانا نے بے چینی سے اپنی چیئر سے ٹیک لگائے۔ شاویز کی آنکھوں میں آج اس نے ایک عجب سی دیوانگی دیکھی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے نکلتے ہوئے شعلے ارحم رانا کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ کیا شاویز حیا سے؟ یہ سوچ کر ہی ارحم کو اپنے دل میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا۔ ارحم رانا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ حیا کی کھلکھلاہٹ یاد کرتے ہوئے ارحم رانا کی بند آنکھیں مسکرا اٹھی۔ حیا گہرا سانس بھرتی اپنی ہمت مجتمع کرتے شاویز کی آفس کی طرف بڑھی، لیکن آدھے راستے سے وہ واپس آ گئی تھی۔ وہ جتنا غصے میں تھا، حیا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی فضول میں اس کا ایٹیٹیوڈ برداشت کرنے کی۔ حیا شاویز کا حکم پس پش ڈالتی ہوئی اپنی کیبن کی طرف آئی تھی۔ شاویز نے اپنے کمرے میں آنے کے بعد اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ شیشے کی ٹیبل پر زور سے مارے تھے۔ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل ہوا تھا۔ حیا کا ارحم رانا کے قریب کھڑا ہونا شاویز یہاں سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس کا شولڈر ارحم رانا کے کندھے کو چھو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو شاویز کے پورے بدن میں آگ کے گولے سے بنے تھے۔ ایسا اس نے آج تک محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی چیزوں اور رشتوں کو لے کر کافی پوزیسو تھا، لیکن حیا سے تو وہ یہ رشتہ برقرار نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کسی کے بھی قریب کھڑی ہو، کسی کے ساتھ ہنسے، یہ آج شاویز سے برداشت کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ یہ بات شاویز حیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی ارحم رانا کے روم میں ہے، یہ بات شاویز کو مزید بے چین کر گئی تھی۔ شاویز نے انٹرکام کے ذریعے حیا کو اپنے روم میں بلانے کو کہا تھا۔ حیا کا کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد شاویز کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ شاویز نے غصے سے اپنی سیکرٹری کو کال ملائی۔ مس حیا کہاں، انہیں میرے روم میں امیجیٹلی بھیجیں۔ شاویز کی آواز میں اس بار دھاڑ نمایاں تھی۔ حیا کو شاویز کی سیکرٹری کا دوبارہ پیغام ملا تو وہ اپنی فائل اٹھائے پیر پٹکتی شاویز کی روم کی طرف بڑھی۔ حیا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو زمین پر پڑا وہ اینٹیک پیس ٹکڑوں کی صورت میں ملا، جسے حیا کی شدت سے خواہش تھی کہ وہ شاویز کے سر پر دے مارے۔ حیا نے حیران ہوتے شاویز کو دیکھا، جو چیئر سے ٹیک لگائے سرخ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ شاویز کا سرد سپاٹ چہرہ اور سرخی مائل آنکھیں دیکھ کر حیا کو اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ حیا نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے اپنے آفس روم میں بلوایا تھا، کیوں نہیں آئی آپ؟ شاویز نے سخت لہجے میں حیا کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے وہ ڈیزائن سر ارحم رانا کو دکھا دیے تھے، انہوں نے وہ ڈیزائن سلیکٹ کر لیے، تو کمپنی کا ہیڈ میں ہوں یا پھر ارحم رانا؟ شاویز حیا کی بات کاٹتے ہوئے ٹیبل پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ حیا اس کی دھاڑ پر تقریباً لرز اٹھی تھی۔ وہ پروڈکشن ہیڈ ہیں، تمام ڈیزائن کو وہی ہیڈ کرتے ہیں، حیا نے کانپتے لبوں سے کہا۔ شاویز بے حد غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ آج سے پہلے کبھی اس پر اس طرح نہیں چلایا تھا۔ حیا کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا بابا جان کو رشتہ داری پالنے کا اتنا ہی شوق کیوں ہے؟ اپنی بھتیجیوں پر اتنا ہی ترس کھانے کا شوق ہے تو تمہیں تمہارا حصہ دیکھ کر فارغ کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کمپنی کے… شاویز بے حد غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ آج سے پہلے کبھی اس پر اس طرح نہیں چلایا تھا۔
حیا کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا بابا جان کو رشتہ داری پالنے کا اتنا ہی شوق کیوں ہے، اپنی بھتیجیوں پر اتنا ہی ترس کھانے کا شوق ہے تو تمہیں تمہارا حصہ دے کر فارغ کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کمپنی کے لائق نہیں ہو۔ سارا دن کرتی ہو کیا سوائے فضول باتوں کے علاوہ؟ نہ تمہیں ڈریسنگ کی تمیز ہے اور نہ ہی بات کرنے کی۔ شاویز نے کہتے ہوئے ایک قہر بھری نظر اس کی بےحد فٹنگ والی ڈریس اور ہاف سلیوز میں چمکتے دودھیا بازو پر ڈالی تھی۔ اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا یوں پورے آفس سٹاف کے سامنے کہکے لگانا شاہ خاندان سے، لیکن کہیں سے بھی نہیں لگتا تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو، شاویز نے ناگواری سے کہا۔ شاویز کو یاد آیا تھا کیسے اس دن اس کا کولیگ کتنے بھونڈے انداز میں اس کی تعریف کر رہا تھا اور حیا ہنستے ہوئے اپنی تعریف سمیٹ رہی تھی۔ شاویز کو اس دن تو اتنا برا نہیں لگا تھا، لیکن اب اس کی تعریف یاد کر کے شاویز کی غصے سے مٹھی خود بخود بھن جاتی تھی۔ میں شاہ خاندان کا حصہ نہیں ہوں۔ جب اس خاندان نے میرے بابا کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں کیسے حصہ ہو گیا آپ کے خاندان کا؟ اور میری ڈریسنگ اور میرے انداز و اطوار پر انگلی اٹھانے والے ہوتے کون ہیں آپ؟ مت بھولیں کہ یہ نکاح ایموشنلی بلیک میلنگ سے ہوا ہے، اس میں نہ آپ کی مرضی شامل تھی اور نہ میری۔ میں کچھ بھی کروں آپ کو اس سے کیا؟ اور کچھ دنوں میں آپ نے مجھے طلاق دینی ہے تو پھر میری ڈریسنگ پر یہ اعتراضات کیوں؟ آپ مجھ سے یہی چاہتے تھے کہ میں واحبہ خاتون سے بات کروں اپنے اور ہمارے ڈائیورس کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات ضرور سمجھیں گی، آپ کو اور مجھے اس رشتے سے آزادی مل جائے گی۔ آپ جو ہمارے نکاح کا غصہ مجھ پر اتارتے ہیں، مجھے یوں ذلیل کرتے ہیں، شاید ہمارے ڈائیورس کے بعد آپ مجھے انسان سمجھنے لگے۔ حیا کا لہجہ بھیگا تھا۔ یہ رو کر مجھے سمپتی مت دکھاؤ اور میرے سامنے دادی جان کا نام مت لیا کرو۔ تمہیں ایک دفعہ کی کہی ہوئی میری بات سمجھ نہیں آتی؟ آئندہ کسی کے ساتھ بھی یوں ہنستی ہوئی بات کرتی نظر نہ آؤ۔ گاٹ اٹ، شاویز چلایا۔ وہ آگے ہی تپا ہوا تھا۔ حیا کی ڈائیورس والی بات پر اس کا دماغ مزید خراب ہو گیا تھا۔ سوئی کی طرح چبھی تھی ڈائیورس والی بات۔ آپ اس کمپنی کے ہیڈ ضرور ہیں لیکن میرے باس نہیں ہیں جو یوں مجھ پر چلائیں، نہ ہی آپ نے مجھے خریدا ہوا ہے جو بلا وجہ مجھ پر چیخ کر میری بےعزتی کریں۔ شاویز کی دھاڑ پر حیا لرزی تھی۔ شاویز کی آواز بے حد اونچی تھی، یقیناً باہر آفس سٹاف تک بھی جا رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر حیا کے اندر غصے کی لہر اٹھی جسے وہ چاہتے ہوئے بھی دبا نہ سکی۔ میں تمہارا باس نہیں ہوں تو پھر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ کمپنی میری ہے، میری اور میرے بابا جان کی دن رات محنت کا نتیجہ ہے۔ برسوں پہلے جو تمہارے بابا نے 30% شیئرز اس پر لگائے تھے وہ تو تم سود سمیت وصول کر چکی ہو۔ مجھے نہیں لگتا تمہارا اس کمپنی پر کوئی بھی حق ہے۔ شاویز حیا کے قریب آ کر غرایا تھا۔ آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے میرا حق اس کمپنی سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ رہی بات دن رات محنت کی تو میں دن رات محنت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا اتنا تضحیک امیز رویہ بھی میں صرف اسی وجہ سے برداشت کرتی ہوں کیونکہ میں یہ کمپنی چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں بلا وجہ اپنی بے عزتی برداشت کروں۔ حیا شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری تھی۔ دن رات محنت کرو گے یہ فضول سے ڈیزائن بنا کر؟ شاویز نے غصے سے حیا کے فائلز والی ڈیزائن اٹھا کر زمین پر دے ماری تھی۔ آپ ایک سائیکو انسان ہیں، مجھے آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کی میل ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر اس لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حیا نے روحانسے ہوتے اپنی فائل زمین سے اٹھائی تھی۔ نیو کلیکشن میں میرے ہی ڈیزائن استعمال ہوں گے۔ ان ڈیزائن کو سر ارحم اپروول دے چکے ہیں، وہ پروڈکشن ہیڈ ہیں، آپ نہیں، اور آپ کے انڈر میں کام بھی نہیں کروں گی۔ جو بھی بات ہوگی سر ارحم سے ہوگی۔ آج کے بعد انہی کے انڈر میں کام کروں گی اور آپ سے بات اب تایا جان کریں گے۔ حیا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ ارحم رانا کا نام سن کر، اس کے انڈر کام کرنے کا سن کر شاویز کا میٹر مزید شارٹ ہوا تھا۔ نکلو میری کمپنی سے اور میرے آفس سے۔ آئندہ تم مجھے میرے آفس اور کمپنی کے آس پاس بھی نظر نہ ہو۔ شاویز اپنا آپا کھوتا ہوا چلایا تھا۔ اس کے یوں چیخنے پر حیا کے بدن پر لرزہ طاری ہوا جسے شاویز شدید غصے میں بھی محسوس کر گیا تھا۔ حیا نے سسکی لیتے ہوئے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کیا، لیکن شاویز کا جنگلی روپ اور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ حیا منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اس کے آفس روم سے نکلتی اپنی کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ بیگ اور گاڑی کی چابیاں اٹھائی تیزی سے آفس سے نکل گئی۔ شاویز کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ پورا آفس سٹاف آپس میں چہ مگوئیاں کر رہا تھا۔